अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में अस्करी क़यादत की तरफ से ब्रीफिंग के बाद अपोजिशन कुछ अब कुर्बतें बढ़ाती नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब के चेंबर में मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और उसके बाद जिस तरह से दीगर अपोजिशन जमातों की। आज शहबाज शरीफ साहब ने इन तमाम जमातों को इशाइये पर दावत भी दी है और ये भी इरादा किया गया है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद में यकसुई लाई जाएगी और पार्लियामेंट के अंदर बेहतरीन टफ टाइम जो है वो मौजूदा हुकूमत को दिया जाएगा। हुकूमत भी 11 नवंबर के करीब कोई मुश्तरका इजलास बुलाने को है जिसमें तारीखी अहम कानून साजी की जाएगी। उस पर भी ये तमाम अपोजिशन जमातें एक स्टीयरिंग कमेटी इन्होंने बना दी है जिस पर फिर ये मिल करके अपना जो लाहे अमल है उसमें तय करेंगी। काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब की ब्रीफिंग भी आपके सामने है जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से बात की गई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से किए गए सवाल का जवाब न दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने ये कहा कि टीटीपी के साथ जो बातचीत है वो इसलिए ज़रूरी है कि रियासत जो है वो हर वक्त हालत जंग में नहीं रह सकती। टीएलपी के मुआहदा या टीटीपी के हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं वो कहती हैं कि इस सबको पार्लियामेंट में लाया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया और कहा कि सदर और वजीर आजम कौन होते हैं जो टीटीपी के साथ मुआहदा करेंगे। ये तमाम बातें पार्लियामान को एतमाद में लेके और पार्लियामान की मर्जी से होनी चाहिए। आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। नंबर एक ये कि अपोजिशन जमातें इकट्ठा होकर क्या वाकई हुकूमत को टफ टाइम देंगी, और दूसरी जानिब क्या हुकूमत ने आम माफी का अब इरादा कर लिया है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, तैमूर तालपुर साहब, मेंबर सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेंबर पंजाब असेंबली नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, लूटी हुई दौलत के नारे से लेकर आज हालात कुछ बदले नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपकी अब पॉलिसी ये है हुकूमत की कि आम माफी दे दी जाए, उसमें क्या अपोजिशन भी शामिल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आम माफी वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि सूफी मोहम्मद साहब एक नाम हुआ करते थे सवात के इलाके के, और आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उनसे बाकायदा मुज़ाकरात करते रहे। रियासत पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि हर शख्स को उसकी उसके डोमेन के मुताबिक काम करने दिया जाए, लेकिन रियासत के तकद्दुस को किसी भी तरह पामाल ना होने दिया जाए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनली जो हालात है, बिलखुसूस अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों के इखला के बाद, और जिस तरह से हमारे पड़ोस में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान की अपनी मर्जी का इमेज बिल्डिंग करना चाहता है हमारा मुखालिफ इंटरनेशनली भी, और प्रेशर भी उन्होंने बड़ा बिल्ड किया। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ा बेहतर मौका है कि हम अपने मुल्क में यकसुई से सब स्टेक होल्डर्स को लेकर आगे बढ़े। अपोजिशन को भी हमने हमेशा बराबर मौका दिया। अपोजिशन के सिर्फ उन केसेस को छोड़कर जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और जिनमें जिनमें क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उनके अलावा तो हर मौके पर उनसे बात हुई। आप इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से देख लें, आप नैब कवानीन के हवाले से देख लें। ओके, अपोजिशन लेकिन को व्हाट अबाउट टीटीपी? व्हाट अबाउट टीटीपी? ऑपोजिशन का तो आप चलें कह सकते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन आपने कहा ना कि हालत जंग में नहीं रह सकते, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, और बैरूनी हालात का भी आपने तकाबली जायजा भी ले लिया, तो अंदरूनी मामलात को ठीक करना है आप ये कह रहे हैं माफी देकर? जी, अंदरूनी मामलात हमारे ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंदरूनी मामलात ठीक होंगे तो हम इंटरनेशनली और नेशनल सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ बड़ा एक बेहतरीन वक्त है आप सब लोगों के लिए कि वो बाले को नजरी का सबूत दे। आज मैं बिलावल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं मसाक राहत करने वाले। भाई, प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने मुंतखब किया। आप भी उसी सिस्टम के तहत आज फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर तकारीर कर रहे होते हैं। आपको आपके इल्म में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को किसने ये इख्तियार दिया। आप तो कहते हैं आप अवाम की पार्टी हैं। अगर आप इस बात को तस्लीम नहीं करते तो आपका ये बचकाना सवाल, आपका ये बेवकूफाना अंदाज, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन लोग बड़े हैरान है सुबह से कि वो इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे ये प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क के हैं और बिलावल साहब का ताल्लुक किसी और मुल्क से है। तो मैं समझता हूँ को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान कोविड के बाद ये जो सूरत इंडिया ने क्रिएट की और हमसे क्रिकेट टीम्स तक चली गई, मतलब ये एक मैसेज था पूरी दुनिया की तरफ से। हमारी उन लोगों के साथ हाथ मिलाना ही एक्सटर्नल चैलेंजेस को फेस करने के लिए जरूरी है कि जिन्होंने दहशतगर्दी की उनके साथ अब माफी उन्हें दे दी जाए और उनसे कहा जाए अब आप कौमी धारे में आ जाएं, जो आपने कर लिया वो कर लिया। राइट? देखिए, ऐसा नहीं है, बातचीत तो हो सकती है ना।
ایک جتھے میں، ایک دھڑے میں، ایک گروپ میں سب لوگ تو اس مائنڈ سیٹ کے نہیں ہوتے. ٹھیک. ہر مکتبہ فکر کے لوگ اوکے، کسی یہ بڑی گروپ میں اچھی ہوتے ہیں. پالیسی ہے تیمور تالپور صاحب جو ندیم قریشی صاحب نے بتائی کہ ہر وقت جو ہے وہ ظاہر ہے اندرونی انتشار کو ختم کرنا ہوگا تاکہ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. اتنا شدید سخت سٹینڈ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ الٹیمیٹلی مذاکرات ہی حل ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا. بسم اللہ. تھینک یو صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اتنا کمزور نہیں ہے کہ باہری طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہمیں اپنوں سے جو غلط کرے ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاہدہ کرنا چاہیے. اگر معاہدہ ہی کرنا تھا تو پھر اتنی جانیں کیوں گنوائیں آپ نے؟ اگر آپ نے معاہدہ ہی کرنا تھا تو وہ جو شہید ہوئے ہمارے پولیس اہلکار یا پھر وہ جو شہید ہوئے دوسری طرف سے ان کا کیا قصور تھا؟ اگر اس طرح سے ہم چلتے رہیں گے اور گورنمنٹ کی کوئی رٹ مطلب کہ بچی ہی نہیں ہے تو دیٹ مینز ہماری فورسز میں کیا رہے گا شمار اس کے بعد؟ کل کو ایسے ایشوز ہوں گے تو ہماری فورسز 10 بار سوچیں گی کہ ان کے لیے جا کے ہم لڑیں اور ان کے نام پہ ہم ایکشن لیں اور پھر شہادت دیں اور پھر کل ان کو معافی مل جائے. اچھا انہوں نے دیکھیں اب آپ نے کیونکہ اس کا جواب دیا ندیم قریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کہا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کون ہوتے ہیں ہی فیلز کہ مطلب عجیب سی بات ہے پرائم منسٹر کین ٹیک دا ڈیسیشن ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ الیکٹڈ ہیں نہیں. الگ یہ الیکٹڈ ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ایوان کی کیا اہمیت ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے کیا نارمز ہوتے ہیں. یہ فیصلے پرائم منسٹر نہیں کرتا, یہ فیصلے آپ لاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, لاتے آپ اس کو وہاں پہ لا کے آپ ڈیبیٹ کراتے, پھر آپ ایک کنسنسس کے ساتھ پورا ملک ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ کرتا, پھر ان کو معافی دینی تھی یا ان کو سزا دینی تھی. اوکے بریگیڈیئر صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بڑے سوال اٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے اندرونی انتشار کو بالآخر مسلسل حل جو ہے فواد چودھری صاحب نے بھی آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد کہا کہ مسلسل یا مستقل حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی نکالنا ہوگا اور نکال کے رہیں گے. لیکن پھر یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں, دیگر جماعتیں بھی اٹھ رہی ہیں نا کہ ہمیں بھی پھر عام معافی دی جائے. خالد مقبول صاحب کا آپ کو علم ہے, مصطفیٰ کمال صاحب بول رہے ہیں, سپہ صحابہ والا بول رہے ہیں. پھر کس طرح سے آپ تفریق کریں گے کہ کس کو آپ نے معافی دینی ہے اور کس کو آپ نے معافی نہیں دینی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میں جنرل بات یہ کہہ دوں کہ کانفلکٹ ریزولوشن بھی ایک چیز ہوتی ہے جو اسٹیٹ کرافٹ میں کا ایک بڑا اہم حصہ ہے, اور ایسے وقت جب ایسے حالات ہو جائیں جب کہ ہم سمجھیں کہ ہم وی آر ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, میں خاص کر ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے دیر سینڈوچ بٹوین افغان طالبان اینڈ دی پاکستان سیکورٹی فورسز. یہ ایسا موقع کبھی پہلے نہیں آیا کہ جہاں پہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے معاملات درست نہ کیے اور پیس ایگریمنٹ نہ کیا تو پھر ہم آپ کے خلاف ملٹری ایکشن کریں گے اگر آپ افغان سرزمین سے حملے آپ نے جاری رکھے. تو لہذا اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے داعش کے جن فائٹرز کو افغان طالبان میں پکڑا ہے کچھ بام اٹیکس میں, ان کا انہیں حشر کیا کہ درختوں سے لٹکا دی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے جس میں اب ریاست پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ یہ آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کریں. اور یہ بھی بائی دا وے افغان طالبان کے کہنے پہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ان کے ساتھ فوجی حل کے علاوہ لیٹس گیو پیس اے چانس, ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں اور اگریمنٹ ہو جائے تو یہ اٹ از گڈ فار ایوری بڈی. تو یہ وہی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا لیکن بریگیڈیئر صاحب پھر ان تمام لوگوں کا کیا, آپ کو بھی علم ہے کہ بہت سو کو تو سزائیں دے دی گئی ہیں رائٹ, اور بہت سے ٹی ٹی پی کے ایسے ہیں جن کے لیے ملٹری کورٹس فیصلہ کر چکی ہیں. تو ایسی بات چیت میں جس میں ابھی فی الحال انہوں نے کہا سیز فائر پہ بات ہو رہی ہے, پھر ان سب کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ٹی ایل پی کا جو بھی معاہدہ ہے جس کے مندرجات آج تک سامنے نہ آئے, بہت ہی خفیہ ہے وہ, اس کے جو اثرات سامنے نظر آئے وہ یہی آئے کہ جو لوگ قید تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے رائٹ. تو کیا یہ بھی اسی طرح سے ہوگا فار ٹی ٹی پی؟ نہیں دیکھیں, ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کو کمپیئر کرنا اٹ از لائک کمپیئرنگ ایپل اینڈ اورنجز. ٹی ٹی پی نے تو ایک ریاست کے خلاف ایک جنگ لڑی, ہتھیار اٹھائے ہیں پچھلے 10-15 سال سے. تو جو ان کے آپ کا سوال بڑا ایک بہت ویلڈ کوشچن ہے کہ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو آتھرائز کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہے اے پی ایس کے سانحے کے بعد بالکل جو آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی تھی,
تو دیکھیں ان ملٹری کورٹس نے لیٹسٹ جو میں کچھ ڈیٹا کی سن رہا تھا ٹی وی پی آ رہا تھا ISPR کا تھا کہیں سے کہ تقریباً 350 دہشت گرد ہیں TTP کے, ان کو تو پھانسی کی سزا مل گئی ایز پر دی ملٹری کورٹ ڈیسیژن. میرا خیال ابھی بھی 200 سے زیادہ شاید رہتے ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہوئی ہوئی یا اور بھاری سینٹنسز ہیں, لیکن وہ کیری آؤٹ نہیں کی جا رہی بیکاز آپ کو پتہ ہے پیچھے پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا کہ جن کو رہا کر دیں, بیل کر دیں, سم تھنگ لائک دیٹ. پھر سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے اس فیصلے کو اپنا ٹرن ڈاؤن کر دیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں ریاست کا یہ ایک بیسک فیصلہ ہے جو کہ میرا نہیں خیال ہے وہ اسے ہٹیں گے کہ TLP ہو TTP ہو, یا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کراچی کا خالد مقبول صدیقی کا نام بھی لیا تھا, یا MQM کے جس طرح آواز اٹھ رہی ہے 2-3 دنوں سے, MQM کے وہ لوگ یہ تمام کیٹیگریز, یا BLA کے لوگ جن سے اب شاہجہان بگٹی جو ہے وہ بھی اب بات چیت کریں گے, وہ وہاں پہ جو ناراض لوگ ہیں جو ہینس کرائمز میں ملوث ہیں, جنہوں نے ریاست کے اہلکاروں کو, چاہے فوجی ہوں, پولیس ہو, انٹیلیجنس ہو, ہمارے باقی لوگ ہوں, جو انہوں نے ان کو قتل کیا, ان کو شہید کیا, یا پھر اور ہینس کرائمز انوالوڈ ہیں, وہ ان کے کیسز اگر کورٹ میں چل رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. وہ کیسز ایز پر دا لا آف دا لینڈ چلتے رہیں گے. نہیں وہ چلتے رہیں گے, لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے معاہدہ جو TLP کے ساتھ ہوا ہے اس میں دیکھا نا کہ حکومت کس طرح سے واپس لے گی, کس طرح سے they are not going to like carry on that kind of prosecution جس سے واقعی سزا ملتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اور یہ سوال اٹھ رہا ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جو اگر رٹ چیلنج کریں, جو تیمور تالپور صاحب نے کہا ہے, جو کرائمز کریں وہ ان کو بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں بیکاز گورنمنٹ از مم اباؤٹ اٹ. ندیم قریشی صاحب آج نہیں بتا سکتے کہ 7 پولیس شہید جو ہوئے ہیں, پولیس اہلکار جی, ان کے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے, ان کو تو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ایسا کہیں آپ نہیں سنیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے, جنہوں نے اپنے 7 پولیس اہلکار کو شہید کیا ہے اور ان کے خلاف اب ظاہری بات ہے لا آف دا لینڈ کے مطابق کیسے چلیں گے, وہ تو چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں جو باقی لوگ تھے جو کہ جنہوں کو پتھراؤ کیا, فلاں کیا, یہ کیا, ٹھیک ہے نا جی, جن کو میں ہینس کرائمز میں نہیں ڈالتا ہوں, بے شک وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, وائلنٹ ہو گئے, وہ تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے نا. تو لہذا میرا خیال ہے پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ جناب. اور دوسری میں بتا دوں TTP کے لوگ جو ہیں جو کہ کرائمز میں انوالو نہیں ہیں لیکن وہ مس گائیڈ ہو کے یا سمپتھائزر بن کے TTP کر کے ان کو جوائن کر گئے, بھائی ان کے جو خاندان ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ سارے ہیں, وہ پاکستان وہ نارمل لائف گزارنا چاہتے ہیں. اور خبریں یہ ہیں کہ وہ اپنی فیملی سے تعلقات کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں کہ جناب وی وانٹ ٹو کم بیک اینڈ لیو لائک نارمل پیپل. جس طرح بلوچستان میں پچھلے 5 سال سے پہاڑوں سے لوگ اتر رہے ہیں اور وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں and they're going back to the normal life. یعنی کہ پھر یہ قومی دھارے میں بھی آئیں گے, کل کو الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, پارلیمنٹ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور قانون سازی بھی کر سکتے ہیں. تو عالمی سطح پر, ٹھیک ہے میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر جو اتنے سارے معاملات عالمی سطح پر ہیں جس کا ذکر فواد چودھری صاحب نے بھی کیا تھا, آئسولیشن کا, کیا ان تمام چیزوں سے ہم مزید آئسولیشن کی طرف نہیں جائیں گے, یہ بات پوچھیں گے قریشی صاحب سے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. جو حالات ہیں اس وقت اور جو اس وقت ایک پالیسی اختیار کی جا رہی ہے جس میں مذاکرات کے ذریعے مستقل حل نکالا جا رہا ہے, قریشی صاحب اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی سطح پر آئسولیشن ہو سکتی ہے؟ صرف TLP کے معاہدے کو لے کر فواد چودھری صاحب نے ایسی بات کہی تھی, فیٹف کے معاملات موجود ہیں, ان تمام لوگوں کو جن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جا چکا ہو, جن آرگنائزیشن کو, ان سے بات چیت کے ذریعے انہیں شامل کرنا پاکستان کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ مزید مسائل کریٹ ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان نے جو پالیسی, انٹرنیشنل پالیسی بنانی ہے, کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ریاست پاکستان کی ڈگنیٹی, ریاست پاکستان کا امیج اور پاکستان کا فیوچر ہے. میں آپ کو چیز عرض کر دوں, ابھی آپ نے اپنے پہلے حصے میں فرمایا کہ TTP کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے, وہ جنہوں نے کرائمز کیے, لوگوں کی جانیں لی, ان کا کیا میرے پاس جہاں انیس کرائم, وہاں کسی بھی جگہ کسی شخص کو رعایت نہیں دی جائے گی. اچھا موجود ہے وہ چیز ہے. ہم نے دیکھنا بھی یہ ہے کہ یہ TTP اس کا بھائی, اس میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی
जो रद्द अमल के तौर पे जिन्होंने हथियार उठाया जब में और शुमाली इलाका जहाँ दीगर इलाकों में ड्रोन हमले होते थे, खुसूसी के दौर में ड्रोन हुए और उन ड्रोन के बाद जिनके फैमिली मेंबर्स उन ड्रोन से शहीद हुए, वो एक अमल था। तो हम ये नहीं कह सकते कि टीटीपी का आवाज का टारगेट कोई भी था, कोई था, बहुत तादाद उन लोगों की थी जो इलेक्शन की सूरत में सामने आए और फिर पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी डिबेट होती थी। अच्छा, आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वो लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स किसी भी तरह से उस दहशतगर्दी की कैंपेन विक्टिम बने, वो ड्रोन से हुई, वो बम ब्लास्ट से हुई, उसमें बच्चे भी शहीद हुए, उसमें मदारिस पे अटैक्स हुए, उसमें ठीक है। आप कुरैशी साहब, शहीद हुई। कुरैशी साहब, हमारे पास कुरैशी साहब एक मिनट कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा आपके आवाज़ में ज़रा मसला आ रहा है, हम दोबारा से आपको डायल कर लेते हैं, लेकिन आपकी बात हमें समझ में आ गई कि उन्होंने एज अ रिएक्शन ड्रोन हमलों के ये टीटीपी बनी और उन्होंने हथियार उठाए, और बहरहाल अब ये आप जिस तरह से भी उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ से थोड़ी आगे लेकर चलते हैं। एक तासुर डेवलप हो रहा है तैमूर तालपुर साहब के, जो कि पहले भी था वज़ीर आज़म के लिए, कि एनीथिंग दैट चैलेंजेस द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो तालिबान थे, उनको सब तालिबान खान का आप ही लोग नाम लिया करते थे, उससे तो वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाते हैं। न जाने आप लोगों में क्या मसला है या टीएलपी में क्या मसला था कि वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं थे, वो एक्शन लेने के लिए। आज भी वज़ीर आज़म ने तकरीर की है, इखलाकियात का बहुत अच्छा दर्स दिया है और करप्शन के बारे में जिक्र किया, और यकीनन आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। आप लोगों के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को वो तैयार नहीं है, राइट? देखिए जी, आप एक चीज़ जहन में रखें, वो बात ख़त्म हो गई है। वो जो एक था इमरान खान करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं करेगा, इमरान खान करप्ट है क्योंकि इमरान खान के सारे वज़रा करप्शन कर रहे हैं। आपने करप्शन को 114 से 124th वर्स्ट करप्ट नेशन में आप ले आए। आपकी अपनी सगी बहन अलीमा बाजी जो एमनेस्टी लेती है और अरबों रुपए कहती है कि मैंने इस तरह से लिए हैं, तो वो सारा एक जो था ना वो ख़त्म हो गई है बात। नाउ वी नो and everybody says that this is the most corrupt government that has ever been formed. लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था वो ये बातें करें, तो वो बात एक खान की अब मेरे से ख़त्म हो गई है। और ऊपर से जो एक मशहूर था कि खान साहब न डरे, खान साहब जो फैसला कर लेगा वो झुकेगा नहीं, हर फैसले के सामने झुका है। हर वो बात जो उसने की मैं नहीं कबूल करूंगा, उसने कबूल करके दिखाया, और या फिर उनको कबूल करके रिसेंटली दिखाया गया कि वो कुछ नहीं है, जो हम चाहेंगे वही होगा। और आज जिनके खिलाफ खान साहब ने जंग करने का ऐलान किया था, उनको आज अपने साथ मिला के बिठा रहे हैं। और ऐसे क्या चीज थी जो एक छुपे हुए ढके हुए कमरे के अंदर हुई, काली रात के अंधेरे में हुई? अगर कोई मुआहदा होना था तो आप बताते तो सही पाकिस्तान की आवाम को। अगर आवाम को बताना नहीं चाहते कि मुआहदा किस तरह से हुआ है, तो आप एक इन कैमरा सेशन मंगवाते, इस मुल्क को जिन लोगों ने इलेक्ट करके इस असेंबली पहुंचाया है उनसे शेयर कर लेते। क्या उन पे भी आपको भरोसा नहीं है? हाँ, कल को जब टीएलपी और टीबीपी के लोग इलेक्शन जीत के आएंगे, उसके मुझे नहीं पता इन कैमरा सेशन का क्या रहेगा फायदा या नहीं रहेगा। आज वो सैकड़ों लोग जिनके बच्चे स्कूलों में बेदर्दी से शहीद किए गए थे, आज उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, जरा ये सोचें और उनका हालात उनके आज के देखें। अच्छा। और एक और चीज भी आज आपने बता दी पाकिस्तानी अवाम को कि कोई कितना भी जालिम हो, कोई कितना ही बड़ा गुनाह कर दे, हजारों लोगों को कत्ल कर दे या बम के धमाके कर दे, आप जब प्रेशर में आएंगे, जब एक कमजोर हुक्मरान हुकूमत में होगा, तो फिर वो बेंड डाउन कर जाएगा, वो उन सबको माफी दे देगा और कल कोई भी नहीं डरेगा। हर किसी को पता होगा हमने कितना भी बड़ा गुनाह कर दिया, आखिर कल मुज़ाकरात के थ्रू हम फिर से आके टेबल पे बैठ जाएंगे। तो आपने एक बहुत गलत इंप्रेशन दिया है इस अवाम के सामने, इन लोगों को, और खसूसन उनके साथ जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके बड़े शहीद हुए। ब्रिगेडियर साहब, यू हियर व्हाट तैमूर तालपुर इज सेइंग कि ये एक उनसर रहेगा और ये तकलीफ रहेगी लोगों के अंदर कि आप किन के साथ बैठकर बात करने जा रहे हैं। आई थिंक ब्रिगेडियर साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं और ब्रिगेडियर साहब से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आ रहे थे कि तैमूर तालपुर साहब ने कहा कि ऐसी रंजिशें या ऐसा गम और गुस्से वाली भी फीलिंग्स बहुत लोगों की है ना, जिन्होंने सफ़र किया टीटीपी के हाथों।
اس لیے یہ پرابلمٹک ہے. آپ کو نہیں لگتا حکومت کو بالکل اسی طرح جیسے نیشنل ایکشن پلان کی دفعہ یہ تو کنٹینر پہ موجود تھے پی ٹی آئی والے, ان کو بلایا گیا تھا کہ آئیے اور آ کے بیٹھے, دس از اے مور امپورٹنٹ ایشو. کسی نے نہیں کہا تھا کنٹینر چھوڑ کے آ جائیں. لیکن آپ نے دیکھا وزیر اعظم کل قومی سلامتی کی بریفنگ میں بھی موجود نہیں تھے. یہ جو رویہ ہے اس سے آپ کنسنسس کیسے ڈیولپ کریں گے amongst all the parties and amongst the people of Pakistan؟ دیکھیں آپ کی وہ بات صحیح ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان پتہ نہیں جب بھی اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر اس میٹنگ میں نہیں ہوتے ہیں. قومی سلامتی ریلیٹڈ میٹنگ نارملی یا اسپیکر چیئر کر رہے ہوتے ہیں یا سینٹ چیئرمین ہوتے ہیں, اور آرمی چیف ڈی جی آئی صحیح وہاں دے آر دیئر ٹو بریف آل دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو وہ تو بات غلط ہے, ان کو ہونا چاہیے. لیکن اب میں کوئی 2-3 امپورٹنٹ باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلا یہ ہے گورنمنٹ ان پاور ہیز دا میجورٹی, اس لیے ان کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر دے آر آتھرائز ٹو ٹیک ڈیسیجن اینڈ آتھرائز ٹو ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. ابھی ایگریمنٹ سائن ہوا میرا خیال ہے, خبریں آ رہی ہیں, لیکن کل قومی سلامتی کی جو بریفنگ ہوئی ہے, نیشنل سیکورٹی لیڈرشپ کی جو بریفنگ ہوئی ہے, میرا خیال ہے اس کا مقصد شاید یہی تھا ٹو برنگ دی آل دی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اسپیشلی دی اپوزیشن بورڈ اینڈ لیٹ دم نو کہ ایگزیکٹلی اس کے کیا ہو رہا ہے, اس کے ڈائنامکس کیا ہیں. جہاں تک تیمور تالپور صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں وہ ظاہری بات ہے پیپل پارٹی کے ایک بڑے ڈائنامک لیڈر ہیں, آئی ایڈمائر رائزنگ اسٹار, لیکن ایک ایموشنل اینگل ہے ایز فار ایز پیپل پارٹی از کنسرن. اور ہم سب کو بڑی تکلیف ہے کہ بے نظیر بھٹو کی اساسینیشن ہوئی تھی ایٹ دی ہینڈ آف دوز ملیٹنٹس. اپیرنٹلی بیت اللہ مسعود اور یہ تمام اس قسم کے لوگ, اس وقت کی بات ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں. سو وہ چیز تو ان کے ذہن میں, پیپل پارٹی کے ذہن میں ابھی بھی فریش ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے جس طرح ایگریسولی جانا چاہیے تھا جب وہ سیشنز کورٹ میں یہ ٹرائل چل رہا تھا, پیپل پارٹی نے اس طرح کا, اور پیپل پارٹی کا اپنا دور تھا زرداری صاحب کا دا پریزیڈنٹ, لیکن انہوں نے اس کیسز کو پتہ نہیں کیا بات ہے فالو اس طرح نہیں کیا جس طرح کہ ان کو کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنا یہ کریڈٹ دیتے ہیں ہم سوات آپریشن کو جو پیپل پارٹی کے دور میں ہوا, آپریشن راہ راست, لیکن ادھر بھی جو ملیٹنٹس نے سرنڈر کیا, ہتھیار ڈالے بیکاز دے ور ڈیفیٹڈ, تو ان کو آرمی نے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر میں لے کے گئے, اور بائی دی 100 پتہ نہیں کتنے تعداد میں لوگ شاید ابھی بھی کچھ موجود ہوں وہ, اور پھر اس کے بعد ان کو قومی دھارے میں اپنے نارمل لائف میں وہ جو ہیں وہ مرج ہو گئے. جہاں تک انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی دس از دا موسٹ کرپٹ گورنمنٹ, میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, پی ٹی آئی میں بھی باقی بڑے کرپشن کیسز آئے ہیں, کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ کرپٹ ترین گورنمنٹ, میرا خیال ہے تیمور تالپور صاحب بھول گئے ہیں کہ پریزیڈنسی میں جب زرداری صاحب اور دا پریزیڈنٹ کیا کچھ ہوتا تھا پریزیڈنسی میں, شاید یہ he was too young اور he does not know what all happened over there. اور پچھلے 13 سال میں سندھ میں کیا ہو رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب کیا فرما رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے بارے میں, تو یہ میرا خیال ہے شاید تیمور تالپور صاحب کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں. I don't know, he is not in linked with reality. تو اس کا مطلب بریگیڈیئر صاحب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ آج کل بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں موجودہ حکومت اور انفلیشن کو, لیکن آج بھی جب ترازو میں ان 3 جماعتوں کو بٹھائیں گے تو عمران خان کے نمبر ابھی بھی زیادہ ہیں, رائٹ؟ نہیں دیکھیں وہ شخص یہ کم از کم بات کر رہا ہے, آئی تھنک ہی از اے مین آف پیس. وہ اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا, وہ یہ سو انیشیٹو ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی والے یہ لانگ ٹرم پاکستان کی انٹرنل سٹیبلٹی کی جنگ اینڈلسلی ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے. اوکے چلیں اب ان باقیوں کو ذرا رسپونڈ کرنے دیں. پہلے تیمور تالپور صاحب کو لے لیں, پھر ندیم قریشی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ اب یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے نا پیپلز پارٹی کے اوپر اور کرپشن پر. جی تیمور تالپور صاحب. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب کو پروگرام کرا لیں, میں بریگیڈیئر صاحب کو ذرا یاد دلا دوں, جب آصف صاحب پریزیڈنسی میں تھے تب بھی میں ایک ممبر آف دا پروونشل اسمبلی تھا, اور تب سے لگاتار ہوتا وہاں رہا ہوں, اور وہاں پہ اس وقت جو حالات تھے اور جو ہو رہا تھا میں اس سے بخوبی واقف ہوں, اور جو آج ہو رہا ہے میں اس سے بھی بخوبی واقف ہوں. جو حالات آج ہے میں سمجھتا ہوں 70 سال کی موسٹ انکمپٹنٹ اینڈ کرپٹ حکومت یہی ہے. یہ میں ایز اے حیثیت تیمور تالپور کی نہیں کرا, میں یہ عوام کا میسج آپ کو دے رہا ہوں. جس مہنگائی کے طوفان میں آج عام آدمی, آج وہ ووٹر جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, آج ان کو جھولیاں اٹھا کے افسوس کے ساتھ بددعائیں دے رہا ہے. ہمارے دور میں ہمیں کسی نے بددعائیں نہیں دی. ہمارے کسی بھی لیڈر ہو, لیڈر کی بہن ہو, لیڈر کے رشتہ دار ہو, کسی نے ایمنیسٹی لے کے اربوں روپے ڈکلیئر نہیں کیے کہتے ہوئے کہ یہ میں نے کپڑے سی کے پیسے کمائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں
کہ کوئی بھی جماعت اتنی کرپٹ ایز اے ہول نہیں تھی اور نہ کبھی آئے گی. دس از دا کرپشن ثابت کرنی ہوتی ہے تیمور تالپور صاحب. یو کین گو آن اینڈ آپ الزامات لگا سکتے ہیں لیکن ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کرپٹ ترین حکومت ہے. ثابت مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ثابت عوام کے سامنے ہو گیا ہے. عمران خان نے کہا تھا جب ڈالر کا ایک وہ بڑھتا ہے سینٹ تو کتنا پیسہ پرائم منسٹر کے جیب میں جاتا ہے, تو اب تو پرائم منسٹر کے بینک اکاؤنٹ پھٹ رہے ہوں گے میرے خیال سے, اسی لیے سے ایمنسٹی کے تھرو 40-50 تیمور بھائی ایک ریمارک پاس کر دوں, مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ زرداری صاحب کی پریزیڈنسی میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں ابھی بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ملنے آتے زرداری صاحب کو وہ اس کے بھی پیسے چارج ہوتے تھے ان لوگوں کو. یار یہ آپ پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں آ کے بتاتے تھے. میرے خیال یہ سے تو حالات ہے. آپ الوی صاحب کی پریزیڈنسی کو کمپیئر کر رہے ہیں زرداری صاحب کی پریزیڈنسی. یار خدا کا نام لو یار. بریگیڈیئر صاحب, یہ اگر آپ کو کسی نے بات کہی ہے اور آپ یہ بات مانتے ہیں کہ زرداری صاحب کو ملنے کے لیے پیسے لیتے تھے, تو میرے خیال سے آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں, اس دنیا میں نہیں رہے. زرداری صاحب از نون ٹو بی اے گیور ناٹ اے ٹیکر. انہوں نے نوازا ہے کسی کو, ان کو لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے, لیا نہیں ہے. اچھا یہ تو یو کین گو آن. لیکن تیمور تالپور صاحب اب جو اپوزیشن ہمیں متحد ہوتی نظر آ رہی ہے اور خصوصاً پارلیمنٹ کے اندر, کیونکہ پی ڈی ایم کا تو آپ لوگ حصہ نہیں ہے, واٹ از دا پلان؟ کیا آپ لوگ اب ٹف ٹائم دینے کو ہیں یا 2023 تک جب الیکشن ہے جب تک آپ چلنے دیں گے اس حکومت کو, بس تھوڑی تھوڑی پھلجڑیاں چھوڑتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں اگر پی ڈی ایم جب انٹیکٹ تھی تب اگر مریم نواز صاحبہ تھوڑا سا میچورٹی کا مظاہرہ کرتی تو آج بھی ہوتی, اور آج بہت بہتر پوزیشن اور بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں حکومت ہوتی. بہرحال اب بات یہ نہیں, اب بات یہ ہے آپ کو عوام کے ساتھ چلنا ہے یا آپ کو عوام کے خلاف ہونا ہے. اچھا قریشی صاحب اب بتائیے گا کہ جس طرح سے آج یہ سب گینگ اپ ہو رہے ہیں گزشتہ دن سے آج, اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی لاہ عمل بھی بنا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے واقعی یہ ٹف ٹائم دینے کو ہیں؟ انہوں نے کیا ٹف ٹائم دینا, اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا سینٹ کے الیکشن میں اپنا بنوا کر. یہ دونوں اور کے مسافر ہیں, لیکن ایک ان کا کاز متفق ہے کہ ہم نے اس کو انجوائے کرنا. وہ میوزیکل چیئر کی عمران خان نے کلوز کر, جن کو آپ فکر کرتے اپنے بریک سے پہلے صاحب فرما رہے تھے کہ جی بڑے بزرگ عمران ہیں, ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جن کے ساتھ پاکستانی عوام کو بڑی تکلیفیں ہے. میں یقیناً مانتا ہوں اس بات کہ پاکستان نے, پاکستانی عوام نے, پاکستان کی دہشت گردی کی بڑی بدترین تکلیف کو برداشت کیا, لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس دور میں وجود میں آئی. 350 ڈرون حملے ہوئے آلموسٹ کے دور میں. اگر ہم کی ہلاکت کا ذکر کریں تو وہ بھی ہمارے بات میں ایک ہے, باتیں کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہتا. ہم وہ بات ہے جس کو جو قوم کو ڈائجسٹ ہو. آج ہم اس نیشن ایشو پر لوگ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں ریاست پاکستان کو یہاں موجود فارم پہ اکٹھا کیا جائے. اپریسیشن کی ضرورت ہے. اچھا کہ اس پر بھی فوکس کی جائے. چلیں یہ جو قریشی صاحب یہ جو کنسنسس ہے یہ تو حکومت نہیں بلڈ کرنا ہے نا, اسی پر تو بات ہو رہی ہے, اسی پر تو اعتراضات ہیں کہ وزیر اعظم ٹرکش انٹرویو کو جب ٹرکش چینل کو انٹرویو دیتے ہیں وہاں ٹی ٹی پی کا ذکر کرتے ہیں مذاکرات ہوں گے. دیٹ واز دا بریکنگ نیوز کہ پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن وہاں سب کو انٹرنیشنلی سب کو پتہ چل رہا ہے اور وہیں سے سب کو پتہ چل رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب جسٹ لاسٹ سینٹنس فرام یو کہ اپوزیشن جماعتیں آپ کے خیال میں جس طرح سے اب ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر کے لیے, کیا حکومت کو کسی قسم کا ٹف ٹائم دینے کو ہے؟ کیونکہ ایک ٹف ٹائم حکومت کے لیے ٹی ایل پی بارے تھا, وہ تو آپ سب لوگوں نے مل کر حل کر دیا ہے. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کو, سٹنگ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے. میں کہتا ہوں دبا کے ٹف ٹائم دینا چاہیے. جتنا پریشر میں ڈالیں حکومت وقت کو تو اپوزیشن از ڈوئنگ اٹس جاب ایز پر دی ڈیموکریٹک جو ان کا مینڈیٹ ہے اور جو ان کی ذمہ داری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اسسمنٹ ہے کہ اگر اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ کوئی جلسہ جلوس نکال کے یہ پروٹیسٹ لانگ مارچ کر کے تو ان کی گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی, تو وہ نہیں ہونے لگی. میرا خیال ہے یہ پورا اپنا ٹینیور جو ہے یہ مکمل کریں گے. یہ ہنگامہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ پاکستان کے معاملات بھی ہیں, امید ہے انشاءاللہ اللہ کرے اسٹیبلٹی بھی آئے. اور ایک چیز یاد رکھیں, وہ جملہ گیو پیس اے چانس, ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے
اور ایک سسٹینیبل ہوتا ہے اور دیرپا جو ہے نا اور پائیدار ثابت ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑی جیت پاکستان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. میں مانتا ہوں وہ ایموشنل فیکٹر ہے اے پی ایس کے بچے، لیکن یاد رکھیں جو اے پی ایس پہ اٹیکرز تھے وہ تمام they were killed. اس کے بعد جو پکڑے گئے تھے probably they were hanged. ان کو وہ ملٹری جسٹس جو تھا give peace a chance یہ آپ کہتے ہیں، اور اپوزیشن کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے حکومت کا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 2023 میں ہی وقت سے الیکشن ہوں گے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.